बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हयाम क़य्यूम रिसर्च डिस्कोर्स में आप सबको खुशामदीद कहती है। रिसर्च डिस्कोर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम रिसर्च के हवाले से बात करेंगे। रिसर्च कितनी किस्म की होती है, पाकिस्तान में रिसर्च का लेवल क्या है, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कोई प्लेजरिज्म पॉलिसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, HEC का रोल क्या है, यूनिवर्सिटीज़ का रोल क्या है, सुपरवाइज़र्स का रोल क्या है। और ये प्रोग्राम जो है ये फोर्टनाइटली हुआ करेगा। आज इस प्रोग्राम की पहली कड़ी है और इस प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुल सराज साहब को। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुल सराज किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं ख़ुद इनकी शागिर्द रह चुकी हूँ और बहुत सारे शागिर्द जो सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं वो इनके शागिर्द हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने पोस्ट डॉक्टरेट USA से किया, डीन रहे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, और बहुत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मीडिया डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर डॉक्टर साहब के बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, जो सब के लिए एक बहुत एजाज़ की बात है। खुशामदीद सर। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ की, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सर, हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप मीडिया रिसर्च के हवाले से हमारे साथ बात करेंगे। और सबसे पहले हमें ये बताइए कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च? आपने जिस मौजू को उठाया है, जिस पर आप बातचीत कर रही हो, मीडिया के हवाले से भी और दीगर डिसिप्लिन्स के हवाले से, जो आपके इंट्रोडक्शन से मैंने महसूस किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान में इस मौज़ूआत पर बहुत कम लोग बातचीत करते हैं, तो आप तारुफ के मुस्तहिक़ हैं। आपको आपकी तारीफ़ होनी चाहिए, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। वेल डन। और इस मौज़ूआत को पर डिस्कशन होनी चाहिए और आप इसको आगे बढ़ाएं, ये चैलेंज है। और थैंक यू वेरी मच, आपने इस हवाले से मुझे फर्स्ट गेस्ट बुलाया। तो जो रिसर्च है, जैसे बेसिकली रिसर्च की दो शक्लें हैं। एक शक्ल तो वो है जो जर्नली लोग अंडरस्टैंड करें कि रिसर्च क्या है, कैसे, जैसे कि आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और उसकी नतीजे में आप कोई नतीजा अखज़ कर लेते हैं और दुनिया के सामने रख लेते हैं। ये इसकी एक जर्नल एक्सप्लेनेशन है। और जब भी कोई लोग घर बनाते मैं रिसर्च करता हूँ, आपने ये सुना होगा, मीडिया में भी बहुत ज़्यादा जो एंकर पर्सन है वो कहते हैं मैं बहुत रिसर्च के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने ला रहा हूँ। तो वो भी एक शक्ल है रिसर्च की, लेकिन वो साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट के साथ और जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में जो हम रिसर्च चाहते हैं, वो इस तरह रिसर्च हम नहीं करते हैं। वो बाकायदा इसको हम साइंटिफिक रिसर्च का नाम देते हैं, ठीक है। तो उस रिसर्च में बाकायदा एक साइंटिफिक अप्रोच को, कलेक्शन ऑफ डेटा को, मेथडोलॉजी को बरूकार लाकर एक कंक्लूजन आप हासिल करते हैं। उसमें आपकी जो एम्पिरिकलाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अपनी बायसनेस को, आपकी जो बायसेस है, आप इसको एलिमिनेट करते हैं। आप एक सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट के साथ, एक सिस्टम के साथ जाते हैं, आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ पे जाते हैं। स्लो एंड ग्रेजुअली आप एक कंक्लूजन तक आप पहुंचते हैं सिस्टम के साथ। आप एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप रिसर्च, कंट्रोल इन्वायरमेंट से ये मुराद नहीं है कि आप कोई एक कमरा है और वो बहुत कंट्रोल है और आप वो रिसर्च करें, नहीं। कंट्रोल से मुराद है कि आप चीज़ें, स्काई इज़ द लिमिट, आप सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। आप कंट्रोल करने के लिए दिस इज़ माई डिलिमिटेशन, मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ और फर्दर रिसर्चर मज़ीद जाए। तो लिहाजा आप एक लिमिटेड एरिया, क्योंकि साइंस आप सारी इस्लामाबाद के तमाम आबादी तक आप नहीं पहुँचे, वो सेंसेस है। लिहाजा आप एक लिमिटेड तादाद में आप कलेक्शन करते, सैंपल लेते, तो इसको आप कंट्रोल कह रहे हैं। फिर रिसर्च वो है बेहतरीन जो इमीडिएट करेंसी पर हो, यानी आपका जो टॉपिक है, आप जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, वो टॉपिक एक उसकी डिमांड हो, उसकी नीड हो सोसाइटी को, उसकी इम्पोर्टेंस हो, उसकी करेंसी हो, उस पर आपको रिसर्च करना चाहिए। फिर रिसर्च जो है ना, उसमें आप
اسٹیٹسٹک کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کوانٹیٹیو ریسرچ پہ جاتے ہیں, لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں, سوسائٹی کو آپ انوالو کرتے ہیں, تو آپ کو بہت ایڈوانس اسٹیٹسٹک کی بھی ضرورت ہے. آپ کو ایک میڈیٹری لیول اسٹیٹسٹک کی ضرورت ہے. اور اگر آپ فینامنا کو آپ بہت زیادہ آپ ایسے فینامنا جو صحیح طریقے سے آپ امیجیٹ آبزرویشن اس کی نہ ہو رہا ہو, تو آپ کوالٹیٹیو اپروچ کا بھی استعمال کرتے ہیں, ڈسکورس انالیسس کرتے ہیں, سیمیاٹک کا آپ استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا ریسرچ ایک لوگ جرنل جس طرح ریسرچ کی بات کرتے ہیں کہ بس ایک چیز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور ایک فینامنا ہے اور اس کا ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں, وہ تو ایک جرنل ایکسپلینیشن. لیکن ایک پروفیسر کی حیثیت سے ایک جس طرح ہم یونیورسٹی میں ریسرچ کے, وہ بہت سائنٹیفک اپروچ ہے جس میں وہ تمام سٹیجز کا ہونا ضروری ہے, ایک سائنٹیفک میتھڈز کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر جا کے آپ سوسائٹی کا جو ایشو ہے اس کو آپ ایک سائنٹیفک وے میں آپ اس کی تہ تک پہنچتے ہیں اور آپ پالیسی میکر کو کچھ دے سکتے ہیں. کیونکہ اصل ریسرچ تو یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے لیے آپ فائدہ دیں, آپ پالیسی میکرز کے لیے کچھ دیں. آپ یونیورسٹی, آپ کی جو تھیریز ہے, جو تھیری کے بغیر کوئی بھی کام آپ نہیں کرتے, ایوری کام کے پیچھے ایک تھیری ہے اور تھیری کسی کام کو بہتر کر سکتا ہے. تو لہٰذا آپ تھیری میں آپ جو نالج ہے اس میں آپ کتنا اضافہ کر رہے ہیں, تھیری میں کس طریقے سے آپ الٹر کر رہے ہیں یا مزید کچھ کانسیپٹس مزید اس میں ایڈ آن کر لیتے ہیں. تو لہٰذا دس از کال اے سائنٹیفک اپروچ جو ہم یونیورسٹیز میں کرتے ہیں, اور جرنلی جو لوگ امپیکٹ جرنل کا نام لیتے ہیں اس پہ اس قسم کے ریسرچ چکتے ہیں. سر بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ سوسائٹی کو فائدہ پہنچنا چاہیے ریسرچ سے. تو کیا ہماری یونیورسٹیز جو ہیں ان میں کچھ اسٹینڈرڈائز کیا گیا ہے ریسرچ کو؟ دیکھیں میم, اگر آج کمپیئر کرے 10 سال پہلے کے ساتھ, تو ہم نے ایک اچھا سفر ضرور طے کیا ہے پاکستان میں. آج سے 10 سال, کیونکہ میں یونیورسٹی میں کوئی 30+ ایئر سے پڑھا رہا ہوں, 32-33 ایئر سے پڑھا رہا ہوں, تو جو انیشل میرے ڈیز تھے, ایئرز تھے, اس میں ریسرچ اتنا سائنٹیفک نہیں تھا. یونیورسٹیز میں بھی نہیں تھا. سائنس میں ضرور تھا, لیکن جو سوشل سائنسز ریسرچ تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. اور ہمارے پروفیسر اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ امریکن جرنل میں اپنے آرٹیکل کو چھاپ سکے, کیونکہ بہت سائنٹیفک ہم ریسرچ نہیں کر رہے تھے. لیکن آج جو میں یونیورسٹیز میں ریسرچ دیکھتا ہوں, کسی حد تک ہمارے کچھ پروفیسرز اس پوزیشنز میں ہیں کہ وہ انٹرنیشنل امپیکٹ فیکٹرز میں اپنے آرٹیکلز چھاپ رہے ہیں, پاکستانی فینامنا کے حوالے سے, انٹرنیشنل فینامنا کے حوالے سے, ٹیررزم پہ جو اس ملک میں بہت زیادہ میڈیا کی اس وقت بات کر رہا ہوں, لیکن سوشیالوجی, سائیکالوجی میں بھی کافی امپرومنٹ ہے. HEC نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے, اور چونکہ ایک بہتر ریسرچ کرنے کے لیے, اس کا سٹینڈرڈ ہائی کرنے کے لیے آپ کو پیسے بھی چاہیے. تو لہٰذا آپ دیر از نو فری لنچ, آپ بہترین ریسرچ پیسوں کے بغیر نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ لوگوں تک جاتے ہیں, ٹریولنگ انوالو ہے, آپ کی بہت ساری چیزیں اس کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اب HEC کی طرف سے ہیلپ بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہیلپ کر لیتی ہے, اور ایک کمپٹیشنز بھی ہے. گو کہ ابھی بھی وہ سٹینڈرڈز اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں, امریکہ کو دیکھیں, تو اس طرح سٹینڈرڈ نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک کامیاب سفر ابھی تک کیا ہے, اور میں اس سے مایوس نہیں ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مایوس نہیں ہیں آپ, کیونکہ آپ پوسٹ ڈاکٹریٹ آپ نے کیا ہوا ہے, اور اگر ریسرچ کے آئیکونس جو ہیں وہ مایوس نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں کچھ کام ہو رہا ہے. ہمیں کام مزید یہ نہیں کہ بس سب کچھ ہم نے کمپلیٹ کر لیا, ابھی بہت ہمیں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. اور ہمیں جتنے بھی ہمارے پروفیسرز ہیں, سینئر بھی, جونیئر بھی, جو مڈل لیول پروفیسرز ہیں, ان سب کو سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے تھنکنگ کرنی چاہیے, لیٹسٹ فینامنا کو دیکھنا چاہیے, اور جو لوگ جو دنیا جس طریقے سے ریسرچ کر رہے ہیں اس کو ضرور دیکھیں, اور ریڈنگ کرنے کی ضرورت ہے, لٹریچر دیکھنے کی ضرورت ہے, تھیریز کو صحیح طرح سمجھے, اپروچز کو صحیح طرح سمجھے. ریسرچ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. ریسرچ کوئی چیز بھی, نتھنگ از ڈیفیکلٹ, ہر چیز آسان ہے, بس انٹرسٹ لیں. سر یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کس ایریا میں سب سے زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے؟ میڈیا کے حوالے سے؟ جی, میڈیا کے حوالے سے. دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں جو ریسرچ ہے, جو میڈیا کے حوالے سے جو ریسرچ ہے, وہ 2 ایریا میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں. ایک ہے کنٹینٹ انالیسس, اور دوسرا ہے سروے ریسرچ. کنٹینٹ سے مراد یہ ہے کہ جو اخبارات ہیں اس میں جو کنٹینٹ چھپ رہے ہیں اس کو انالائز کرنے کو ہم کنٹینٹ انالیسس. اس طریقے سے جو ٹی وی میں خبریں آ رہی ہے, جو الیکٹرانک کنٹینٹس ہے, اس کو دیکھنا بھی کنٹینٹ انالیسس ہے.
اور وہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، پروڈیوس کیے جاتے ہیں. اس کو ہماری زبان میں، میڈیا کی زبان میں اس کو ہم فریمنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو ایجنڈا سیٹنگ بھی کہتے ہیں. جو ایجنڈا سیٹنگ اپروچ یا جو فریمنگ اپروچ ہے وہ زیادہ کنٹینٹ انالیسز میں انوالو ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ کنٹینٹ انالیسز ریسرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اور دنیا میں بھی کنٹینٹ انالیسس ریسرچ ہو رہا ہے، اور سروے کم ہے، لیکن ہمیں سروے کی طرف بھی جانا ہے. کنٹینٹ انالیسس کی بنیاد پر تو آپ امپیکٹ جنریٹ کر رہے ہیں کہ سوسائٹی جو کنٹینٹ ڈیولپ ہوئے ہیں، جو کنٹینٹس اخبار میں چھپ چکے ہیں، لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اس کا لوگوں کے اوپر کیا اثر ہوا ہے. ٹیلی ویژن میں جو الیکٹرانکلی چیز پروڈیوس ہوئی ہے وہ چونکہ وہ سوسائٹی میں وہ جا رہے، تو آپ سوسائٹی کو بھی تو انویسٹیگیٹ کریں اس کا امپیکٹ کیا بڑھ، لوگ کتنی زیادہ اویئر ہو رہے ہیں، کتنا ایٹیچیوڈنل چینج کتنا آ رہا ہے، بیہیویئرل چینج کتنا آ رہا ہے. سوسائٹی کی تبدیلی جو ہو رہی ہے پاکستان میں، کیا یہ میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کوئی اور فیکٹرز ہیں. تو ایسا اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں سروے بھی کرنا چاہیے. سروے ریسرچ ذرا کم ہے میڈیا میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوئچ کرنا چاہیے، سروے ریسرچ کرنا چاہیے. اور میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ اس وقت ایک اور جو اس وقت فینامنا، جو ماڈرن فینامنا ڈیولپ ہوئے میڈیا کا، وہ ہے سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا. تو اس پر بھی ذرا ریسرچ اس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. جس والیوم کے ساتھ اس کا استعمال اس ملک میں ہو رہا ہے، اس والیوم کے ساتھ یونیورسٹیز میں ریسرچ نہیں ہے ریسرچ، یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہے، غائب نہیں ہے، لیکن اس کا والیوم زیادہ ہونا چاہیے. سروے اور کنٹینٹ دونوں کا ہونا چاہیے. یعنی ڈیجیٹل میڈیا کی بھی کنٹینٹ انالیسس ہو، اور ڈیجیٹل میڈیا کی جو امپیکٹ ہے سوسائٹی میں اس پر بھی ریسرچ ہونا چاہیے. اچھا، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ایک ایسا ایریا ہے جس میں پاکستان کو ابھی ایکسل کرنے کی ضرورت ہے، جس میں کنٹینٹ انالیسس اور سروے دونوں ہونے چاہیے، اور تبھی ہم پھر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ میٹ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا ملک اب آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر گیا ہے، میڈیا میں بھی اب بھی سٹینڈرڈز ہیں. ہمارا میڈیا اوورال جو پریکٹسنگ میڈیا وہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہوتا جا رہا ہے، پہلے سے بہت امپروو ہم نے کر لیا ہے. لہٰذا آپ جو پروفیسرز ہیں، جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کا جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے نا، جس کو کنسیپچولائزیشن اور اپریشنلائزیشن وچ از دی کی آف اینی کائنڈ آف ریسرچ ان سوشل سائنسز، وہ بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے. میں میسج دے رہا ہوں اپنے پروفیسرز فیٹرنیٹی کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، کہ جب بھی آپ ریسرچ کریں، آپ کی جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے، جس میں کانسیپٹس ہے، جس میں اپریشنلائزیشن ہے، جس میں امپیریکلائزیشن ہے، وہ ایریا اگر آپ ایک دفعہ اسٹرانگ کر لے، انڈرسٹینڈ بہتر کر لے اس کے اوپر، تو میں نہیں سمجھتا کوئی دقت ہوگی کسی اسٹوڈنٹ اور پروفیسرس کو کہ وہ ایک بہترین ریسرچ کرے. اور وہ ریسرچ انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنلی چھپ سکتا ہے. اچھا سر، اتنی ریسرچ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، تو کیا چھپ بھی رہی ہے؟ کئی ایسے جرنلز موجود ہیں جن میں یہ پبلیکیشنز یا ان میں یہ ریسرچ جو ہے وہ پبلش ہو رہی ہے؟ دیکھیں، انٹرنیشنل لیول پہ ریسرچ ہمارے پروفیسر چھاپ رہے، لیکن بہت ہی لمیٹڈ اس کا مقدار ہے. لیکن جو پاکستانی ریسرچ ہے، جس کو ایچ ای سی نے جن جرنل کو وائی اور ایکس کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے، اس میں تو ہے، لیکن ان ریسرچ جرنلز کی کوالٹی کو بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. کچھ جگہ پہ کچھ لوگوں کے کویسچنز ہیں اس جرنلز کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بعض تعلقات پر بھی پبلش ہو رہے ہیں، اور کچھ پیسے لے کر بھی. آئی ایم سوری، مجھے یہ بات یہاں اس فورم پہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن کچھ اس کی قیمت لگا دی ہے کہ بھائی آپ اتنے پیسے لے کر آئے، 40,000 لے کر آئے، 50,000 لے کر آئے، تو آپ کا آرٹیکل ہم چھاپ لیں گے. اس وقت بہت زیادہ پی ایچ ڈی ایم فل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی ڈگری کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک یا دو پیپر پبلش کریں، پھر آپ کی ڈگری آپ کو ایوارڈ ہوگی. تو لہٰذا اس ریس میں بہت زیادہ بچے اب مختلف پاکستانی جرنل میں وہ چھاپتے ہیں، جس پر کچھ جرنل پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے، وہ پیسے لے کے بیچارہ وہ چھاپتے ہیں، جو بہت مشکل میں ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں خود بھی پروفیسرز ہوں، اور میں انہیں کہتا ہوں بھائی جب تک آپ کوئی پیپر دو نہ چھاپیں گے، آپ کا جو ریسرچ ہے اس کی ایویلویشن تب ہوگی جب آپ کوئی پیپر پروڈیوس کریں. تو اس وجہ سے کچھ میں جب دیکھتا ہوں پاکستانی پیپرز میں آرٹیکلز دیکھتا ہوں میڈیا کے حوالے سے، تو کچھ مایوسی مجھے ہے.
بعض جگہ پہ کچھ سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں ہے، لوپ ہولز ہے، کمزور آرٹیکل بھی میں دیکھ لیتا ہوں. اچھے آرٹیکلز بھی ہے، نہیں کہ میں اچھے آرٹیکل کو بالکل مائنس کر رہا ہوں، لیکن بہت زیادہ میں کمی دیکھ رہا ہوں. پیسے کی دوڑ کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر کیا یہ یونیورسٹیز کی جو رینکنگ ہوتی ہے اس میں کوئی یہ پارٹ پلے کرتے ہیں یہ جو پبلیکیشنز ہوتی ہیں؟ یس، بہت زیادہ. یونیورسٹی کی رینکنگ میں پبلیکیشن کا بہت بڑا رول ہے. لہٰذا ایک تو یہ کہ ہر یونیورسٹی ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے جرنلز ہونے چاہیے، اور پھر آپ کے پروفیسرز جتنا زیادہ پبلش کریں گے اپنے ریسرچ کو، اس سے آپ یونیورسٹی کی رینکنگ بڑھتی ہے، انٹرنیشنلی بڑھتی ہے، لوکلی بڑھتی ہے. اور یہ انٹرنیشنل لوگ جو سروے کر رہے کہ پاکستان کے جو ہے نا 500 یونیورسٹیوں میں نام آ گیا، 300 یونیورسٹی میں نام آ گیا، اور یہ یونیورسٹی نمبر 1 جا رہی ہے، وہ ہماری ان چیزوں کو ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں اور بھی بڑے فیکٹر انوالو ہے، لیکن ریسرچ از دی کی، اس کا ہے بہت اثر ہے. اور ہمیں اپنے بہت جو بہترین کانفرنسز ہے اپنے ریسرچ وہاں بھیجنا چاہیے، اس کو شوکیس کرنا چاہیے. وہ تو ریسرچ ہے ہی نہیں کہ آپ نے ریسرچ کیا اور اس کو کہیں آپ نے کسی خانے میں رکھ دیا ہے. ریسرچ از ون وچ از پبلک. آپ اس کو پبلک کریں تب ریسرچ ہے کہ لوگ دیکھے، دنیا دیکھے آپ نے کیا ریسرچ کیا ہے، اس کے کیا نتائج ہے، آپ نے کیا نالج کا کچھ اضافہ کیا ہے، ایڈ کیا ہے نالج. تھیری جو آپ نے یوز کی ہے، کیوں وہ تھیری اس پاکستان میں صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں رہی ہے، صحیح طریقے سے ورک نہیں کر رہی ہے. اگر ورک کرے تو کون کون سے فیکٹرز ہیں، کون کون سے کانسیپٹ ہیں جو صحیح طریقے سے یہاں پہ اس کا فنکشن نہیں ہے، یا آپ کو کوئی اور کانسیپٹس کی ضرورت ہے. یہ وہ ایریا ہے. ریسرچ از نتھنگ بٹ اٹ از دی ایڈنگ آف نالج. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے کہ پلیجرزم کی پالیسی بھی ایچ ای سی نے ایک پریزنٹ کی ہے کچھ دن پہلے، بھی اس کو ریوائز کیا ہے انہوں نے. تو پلیجرزم کے حوالے سے کیا پلیجرزم کی پالیسی کو فالو اگر کیا جائے تو ریسرچ ہماری بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پلیجرزم جو ایچ ای سی اور جو یونیورسٹی میں جس پلیجرزم کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے سملیرٹی انڈیکس. سملیرٹی اور جو پلیجرزم ہے اس دونوں میں فرق ہے. سملیرٹی یہ ہے کہ ایک مضمون آپ نے لکھا ہے اور اس مضمون کو میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو پیرافریز کر لیتا ہوں، اس کے الفاظ چینج کر لیتا ہوں، تھوڑا سا اس کا گولیہ چینج کر لیتا ہوں، تو میں اس سملیرٹی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن میں نے کمپلیٹ آپ کا کانسیپٹ لیا ہوا ہے، کمپلیٹ آپ کی کتاب کو میں نے تقریباً لے لیا ہے، لیکن اس کے الفاظ میں نے نہیں لیے، اس سینٹنسز کو میں ادھر ادھر کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں ایوائڈنگ سملیرٹیز. جبکہ پلیجرزم صحیح معنوں میں وہ ہے جو کنسیپچولی دیکھا جائے کہ بھائی یہ جو کنسیپٹ دیا گیا ہے، یہ جو فارمولہ دیا گیا ہے، یہ تو کسی اور کا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس ملک میں ہماری ایچ ای سی اس چیز پر ضرور اپنی جو ہے نا اپنی فوکس کرے تھنکنگ کہ سملیرٹی نے بھی ریسرچ کو خراب کیا، کیونکہ اس میں تو آپ پلیجرزم پیرافریزنگ کر جاتے ہیں. بہت زیادہ اس وقت سافٹ ویئر بھی آئے ہوئے میڈم جو آپ کو سملیرٹی سے بچا سکتا ہے، لیکن کنسیپچول چوری جو ہے نا وہ آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. لہٰذا کچھ اس طرح میکینزم کو ڈیولپ کر دینا چاہیے کہ چلے سملیرٹی تو پی ایچ ڈی میں لیس دین 19 ہے اور پیپر کے لیے لیس دین 10 ہے، اور اسائنمنٹ کے لیے بھی چلے ٹھیک ہے کہ بچوں کا اسائنمنٹ دیکھنے کے لیے اس نے پیرافریز کیا نہیں کیا، کیونکہ وہ اتنی بڑے کانسیپٹ نہیں ڈیولپ کر سکتے اور وہ ریسرچ تو کر نہیں روکا. وہ کم از کم سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا سے چیزیں اٹھا کے اور پھر اپنے پیرافریز کر کے لکھ رہے ہیں، وچ از ناٹ گڈ. کتابیں ابھی بھی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ آپ جب کتاب دیکھتے تو آپ کا لیفٹ ہیمسفیئر جو آپ کا لیفٹ برین ہے وہ انگیج ہو رہا ہے، اور لیفٹ برین آپ کی جو انٹرنلائزیشن ہے، آپ کی ریٹینشن پاور کو انکریز کر رہا ہوتا ہے. آپ کی جو میموری ہے اس سے آپ کی انٹرنلائزیشن بہتر ہو رہی ہوتی ہے اور آپ ریکال اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو کتاب سے چیزیں حاصل کریں تاکہ لیفٹ برین بہت زیادہ استعمال ہو. جب ہم شیشے کو دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے چیزیں اٹھاتے ہیں تو رائٹ برین وچ از ناٹ ویری انٹیلیجنٹ، رائٹ ہیمسفیئر اور لیفٹ ہیمسفیئر کی تھیری، انوالومنٹ تھیری آپ میری شاگرد ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. اور ہمیں جو پلیجرزم کی جو پالیسی ہے وہ صرف سملیرٹی کی حد تک کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی کنسیپچول کو بھی دیکھیں. کہیں بہت زیادہ کانسیپٹ سارے نہیں اٹھائے ہوئے کہیں،
صرف الفاظوں کو چینج کر کے، سینٹینسز کو چینج کر کے اور آپ پلیجرزم سے بچنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں دونوں کو کرنا چاہیے. بچوں کی حد تک تو چلے ٹھیک ہے، بی ایس لیول ہے، ایم ایس لیول آپ اسائنمنٹ لے رہے تو اگر وہ بچے پیرافریزنگ کر رہے ہو، سملیرٹی بچ رہے تو فار دیٹ میٹر چلے کچھ کسی حد تک. لیکن ریسرچ جس میں آپ پی ایچ ڈی ریسرچ کریں، ایم ایس ریسرچ کریں اور اپنی پبلیکیشن کر رہے ہیں، اس میں کنسیپچولی بھی دیکھنا چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ ایتھکس کو فالو کرنا چاہیے. ریسرچ ایتھکس اگر فالو نہ کی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پلیجرزم کی پالیسی کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اور ہم کوئی نالج پروڈیوس بھی پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں لے کے آ رہے. آپ صرف ڈپلیکیشن کر رہے ہیں، آپ کوئی کسی کی کام کو اٹھا کے اور اس کی یہاں پاکستان میں آپ ڈپلیکیشن کر رہے ہیں. آپ ایک پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے ریسرچ ہونا چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریسرچ جو اس سوسائٹی کے لیے کارآمد ہو، وہ پالیسی میکرز کے لیے کچھ وہ دے سکے، وہ ریسرچ ہے. تو لہٰذا اگر ہم کانسیپٹس کو صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے اور کانسیپٹ بھی وہی اٹھا رہے ہیں، وہ الفاظ کو صرف چینج کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا سملیرٹی کے حوالے سے آپ نے اچھا کوشچنس کیا. ہمارے ملک میں زیادہ تر فوکس سملیرٹی کے اوپر ہے، اس کو ہم پلیجرزم ایوائڈنس کہتے ہیں. ایوائڈنس آف پلیجرزم میں یہ چیز بھی شامل ہے. اچھا سر، بحریہ یونیورسٹی کے اندر میڈیا ڈپارٹمنٹ، بی ایس کے اسٹوڈنٹس بھی ریسرچ کر رہے ہیں، ایم ایس کے اسٹوڈنٹس بھی ریسرچ کر رہے ہیں. کیا کوئی پی ایچ ڈی پروڈیوس ہوا میڈیا ڈپارٹمنٹ؟ جی بہت شکریہ، آپ نے میرے دل کے حوالے سے آپ نے کوشچن کیا. دیکھو 3 قسم کے ہم ریسرچ کر رہے ہیں. بی ایس لیول پہ میں اپنے پروفیسرس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو بیس لائن پہ رکھیں تاکہ اسٹوڈنٹ کی اورینٹیشن ہو جائے. آپ بہت زیادہ ڈیپتھ کی ریسرچ مت کریں کیونکہ ڈیپتھ ریسرچ کے لیے ٹائم چاہیے، انرجی چاہیے. وہ بیچارے 4-5 مہینوں میں وہ ختم کر رہے ہیں. آخری جو سیمسٹر ہے اس میں وہ کورس بھی پڑھ رہے ہوتے اور ریسرچ بھی کر رہے تھے. تو لہٰذا ایک ہوتا ہے ایک ڈسکرپٹیو ریسرچ، ایک ایکسپلوریٹری ریسرچ جس کو بیس لائن اسٹڈیز بھی کہتے ہیں. تو لہٰذا آپ ایک بیس لائن اسٹڈی کو آپ ایک بنیادی انویسٹیگیشن کریں. بہت بڑا لمبا فینامینا بی اے لیول پہ نہیں دینا چاہیے. نام دیتے ہیں ایک بنیادی چھوٹا سا ایریا اسٹوڈنٹس کو دیتے تاکہ وہ اورینٹ ہو جائے، انڈرسٹینڈ کر سکے کہ بنیادی سٹیپس کیا ہے، کیسے کرنے، سروے کیا چیز ہے، کنٹینٹ انالیسس کیا چیز ہے، کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو انالیسس کیا چیز ہے. اس کی اورینٹیشن کے حوالے سے تو وہ ٹھیک ہے، بی ایس لیول پہ ایک رپورٹ چلے. پھر ایم ایس لیول پہ اس سے کچھ ایڈوانس کر لیتے ہیں. ایم ایس از دی ہاف وے آف پی ایچ ڈی. اگر آپ ایم ایس کو بہتر انداز میں، اچھے انداز میں، تھنک فلی اگر آپ اس ریسرچ کو کریں، کریٹیکل کورسز کو کریٹیکلی آپ وہاں ٹیچ کریں کیس اسٹڈی کے طور پہ، تو اسٹوڈنٹس کی تیاری پی ایچ ڈی کے لیے بہت بہتر ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہم ایم ایس میں بھی کریٹیکل اپروچ ہم نے رکھا ہوا ہے اور ریسرچ کو تھوڑا سا ان کی جو تھیسز ہے، ان کی جو انویسٹیگیشن کا جو ایریا ہے وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. اور جو کرنٹ ایشوز ہے پاکستان میں، سوشل، سائیکولوجیکل، کانفلکٹ، پولیٹیکل، جو بھی سوسائٹی کے ایشوز ہیں اور جو ہمارے میڈیا میں جو کنٹینٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے ہیں. اور نمبر آف تعداد بھی ایم ایس میں زیادہ ہے. پی ایچ ڈی میں ہم بہت لمیٹڈ اسٹوڈنٹس کو انرول کرتے ہیں. یہ آپ کو بتا رہا ہوں، خوش قسمتی ہے کہ ابھی کوئی 3-3.5 سال پی ایچ ڈی ہوئے ہیں، ہم اناؤنس ہوا ہے، یہاں آفر ہوا ہے. اور فرسٹ پی ایچ ڈی کے جو ایکسٹرنل جو ریزلٹس ہیں، جو چونکہ امریکہ ہم نے بھیجا تھا، 2 امریکنس کو بھیجا تھا، یہاں سے ہم نے اس کا تھیسس کیا. میں اس کا سپروائزر تھا. اور بھی پروسیس میں، لیکن ایک نے لیڈ کیا اور وہ جلدی اس نے کام کر لیا. اور وہ بہت انٹرمیڈیٹ ایجنڈا سیٹنگ ایفیکٹس کے اوپر تھا. بہت نیو ایریا ہے. یہاں جب کمپلیٹ کیا، یہاں موک اس کے ایگزامس کیے اور اس میں بھی جو تھوڑی بہت کمی تھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور بعد میں اس کو امریکہ بھیج دیا. امریکنز نے دو بڑے امریکنز ہیں جو فل پروفیسرز ہیں، کچھ ڈینز ہیں وہاں پہ. انہوں نے لکھا، ایک نے لکھا ہے کہ آئی ہیو دس از ون آف دا بیسٹ ریسرچ تھیسز I have reviewed during the last 2 years. یہ اس کے الفاظ ہیں. Congratulations. Thank you very much. بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات. اور جو دوسری ہے وہ کنٹینٹ انالیسس کی بہت بڑی اسپیشلسٹ ہے امریکہ میں. اس نے بھی وداؤٹ اینی چینج اس کو اپروو کیا اور کنگریچولیٹ کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے میم بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک پی ایچ ڈی بہت ریسنٹلی ہم نے شروع کیا. اور سوشل سائنسز میں یہ فرسٹ پی ایچ ڈی بھی ہے اس یونیورسٹی کی جو ہم نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لی. بہت اچھی بات ہے سر. یہ تو بہت آنر کی بات ہے کہ آپ کی سپرویژن میں ایک اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کا پروڈیوس ہو گیا. ماشاء اللہ، اس پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں. آئی فیل پراؤڈ. اور اس نے میرا دل بہت زیادہ
بڑا کیا ہے اور میں چند دن سے کافی مسرت محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت زیادہ پی ایچ ڈی کی سپرویژن کی ہے، میں نے کوئی مور دین 100 تھیسس سپروائز کیے ہیں ایم ایس وغیرہ میں، لیکن آج اس پی ایچ ڈی سے میں بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ جو الفاظ اس نے لکھے ہیں، اور اس نے 10 فارمولہ دیا تھا، 10 گریڈنگ فارمولہ دیا تھا 7-8 ایریا میں، اور بعض میں 2 میں 10 ہے اور باقی میں 9 ہے۔ بہت تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے سر، یہ تو بہت اعزاز کی بات ہے سر۔ آپ سپروائزرز کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ انہیں کس طرح کام کرنا چاہیے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیں، سپروائزر کا بہت بڑا رول ہے کسی اسٹوڈنٹ کو ڈرائیو کرنے میں، اسٹوڈنٹس کو اینڈ تک لے جانے میں، اسٹوڈنٹ اور سپروائزر کو انوالومنٹ، اس کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے ٹیچر کی۔ تب تو دیکھو نا، ایچ ای سی نے آپ کو لمٹ کیا ہوا ہے کہ آپ 5 سے زیادہ پی ایچ ڈی سپروائز نہیں کرتے ہو اور 7 سے زیادہ آپ ایم ایس نہیں کر سکے۔ بنیادی جو مقصد ہے اس لمٹ کرنے کا وہ یہ کہ جو آپ کی انوالومنٹ ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ بہت زیادہ تیسری شروع کر دیں سپرویژن پی ایچ ڈی کی بھی، جس کا ایفیکٹ یہ ہو کہ آپ کسی کو بھی ٹائم نہ دے سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپروائزر کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ وہ ڈرائیو کرے اور بہت انوالومنٹ کرے۔ جتنا اسٹوڈنٹ انوالو ہے اس ریسرچ میں، اسی طریقے سے سپروائزر پروفیسر بھی اس ریسرچ میں اتنا ہی انوالو ہونا چاہیے، پھر جا کے آپ ایک سفر کو خوبصورت اور جو آپ کے رزلٹ آپ کو میں بتا چکا ایسے رزلٹ آ جاتے ہیں۔ سر اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کوئی ایڈوائس دیجیے، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ اور ایم ایس کے اسٹوڈنٹ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ پالیسی کو چینج کرنا ہوگا یونیورسٹیز میں۔ جب تھیسس کا وقت آتا ہے، ریسرچ تو کورس ورک میں تو یہ یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب تھیسس کا ٹاپک دے رہے تھے تو وہ ہم سے چلے جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ کبھی کبھی آتے ہیں۔ یہ ایک پالیسی ایوالو کرنا چاہیے یونیورسٹی میں۔ امریکہ میں تھا تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ آپ گھر میں جائیں یا ملک واپس جائیں، نو، آپ نے اسٹے کرنا ہے، اور آپ نے باقاعدگی سے ایک سکیجول ہوتا ہے، پروفیسر کے ساتھ آپ کر لیتے کہ اس ویک میں اس گھنٹے کو میں آپ سے ملنا ہے، اور وہ تمام کو سکیجول کر کے، اور وہ باقاعدہ جو کام اس کو دیا گیا ہے، جو اسائنمنٹ اس کے ساتھ، جو سپر پروفیسر صاحب نے اس کے ساتھ جس ایریا میں کچھ نہ کچھ ایریا ڈیولپ کیا ہے اس کو بتایا جاتا ہے، باقاعدہ پروگرس دکھایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ویکلی اور ویک میں 2 ٹائم کم از کم اسٹوڈنٹس کو پروفیسر سے اس کی ملاقات ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں 2 ٹائم تو 2 دن تو ہفتے میں 2 دن کا ملاقات ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے وہ انوالومنٹ، یہ ہے وہ پروگرس جو آپ بہتر پروگرس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چھوڑ دیں اسٹوڈنٹ اور پروفیسرز کے درمیان جو ریسرچ کا رشتہ ہے، اگر وہ بہت ٹائم کے بعد ملتا ہو تو ریسرچ بہتر نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے اور ریسرچ کے بارے میں اپنے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ریسرچ کس قسم کی ہوتی ہے، کانٹینٹ انالیسز اور سروے کا بتایا آپ نے۔ اس کے علاوہ کچھ پالیسی میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، جو کہ ایچ ای سی کے حوالے سے بھی اور یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی، ایون سپروائزرز کو بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑے گا، اور تب ہی پاکستان کے اندر ریسرچ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ امپروو ہو سکتا ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور سب سے بڑی بات ایک دفعہ پھر آپ کو بہت مبارکباد کہ میڈیا ڈپارٹمنٹ کا ایک پی ایچ ڈی جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس حوالے سے بہت زیادہ بات چیت کی ضرورت تھی، لیکن چونکہ آپ کا ٹائم کم ہے تو بہت زیادہ چیزیں ایکسپلین نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ کسی اور وقت میں کسی اور موقع پہ ان باتوں کو مزید ایکسپلین جی بالکل، ہم نیکسٹ ایک ایپیسوڈ اس کا رکھیں گے اسی بات کے اوپر، اور آپ کو پھر دعوت دیں گے، آپ کو پھر تکلیف دیں گے، آپ تشریف لائیں اور اس کے اوپر مزید جو ہے روشنی ڈالیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا ریسرچ ڈسکورس میں ہم نے ریسرچ کے حوالے سے بات کی۔ ریسرچ 2 قسم کی ہے، سائنٹیفک ریسرچ اور جنرل ریسرچ، لیکن میڈیا میں سائنٹیفک ریسرچ کے اوپر بہت کام ہوتا ہے، کانٹینٹ انالیسز اور سروے کے اوپر میڈیا ریسرچ فوکس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پالیسیز کے حوالے سے آپ نے سنا کہ مختلف پالیسیز ہیں جو کہ پلیجرزم کے حوالے سے بھی ہیں، ریسرچ کے حوالے سے بھی ہیں، ان میں بھی کچھ امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ بحریہ یونیورسٹی میں میڈیا اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ سے ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہوا۔ ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر سراج کی سپرویژن کے انڈر یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت مستقبل کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ شکریہ۔